बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। पहले हम खबरें रखता हूं आपके सामने। अमेरिका का पाकिस्तान के इंतखाबात और इमरान खान की वापसी और आइंदा आने वाली हुकूमत के बारे में एक बड़ा बयान सामने आ गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा, ये मामला बहुत बड़ा हो चुका है और मुल्क में आज इंतखाबी सरगर्मियों का आगाज़ हो रहा है। इलेक्शन कमीशन जो है सूबाई डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर और ये पब्लिक नोटिस दे के 12 करोड़ लोग वोट के लिए तैयार हैं। मैं उसकी तफसील आपके सामने रखता हूँ। साइफर केस हकीकी मायनों में बढ़ गया। अमेरिका को इमरान खान का इतना डर पहली मरतबा सामने आया। खान के हक में बयान, बड़ी गवाही, और वो भी ISI की रिपोर्ट के साथ। और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब इस वक्त अमरीकी कमांड सेंट्रकॉन के जो चीफ है माइकल किराला से मुलाकात। PTI के ऑनलाइन सुनामी जलसे की। आज भी आफ्टर शॉक्स दुनिया भर के आलमी जरीदों में सुर्खियों में इमरान खान का पैगाम गूंज रहा है। और तहरीक इंसाफ के लिए सबसे सस्ता तरीन इलेक्शन, सिर्फ कागजात नामजदगी जमा करवा के उसके बाद बस छुप जाएं जलसों में, बजाय पैसा लगाने के तहरीक इंसाफ पैसा कमा रही है। वर्चुअल जलसे से $5000 तकरीब से तामीर का पहलू। और सनम जावेद को मरियम नवाज के मुकाबले में इलेक्शन टिकट। सूबाई नशिस्त PP 150 पर मरियम नवाज का वज़ीर आला बनने का ख्वाब चकनाचूर। पेशावर हाई कोर्ट ने 21 दिसंबर तक PTI के इंट्रा पार्टी और बल्ले से मुतल्लिक केस को हतमी फैसला जारी करने से रोक दिया। और दूसरी तरफ 2 करोड़ 30 लाख यूथिया जो उन्होंने गाली बनाई, अब 8 फरवरी उस गाली का जवाब देने को तैयार। जुल्म सितम के पहाड़ गिराए जा रहे हैं। उमर डार की वालदा का मामला आपने देखा, कल मैंने खबर ब्रेक की। आज वो इंटरव्यू इंशाल्लाह उनका मेरे साथ होगा, उम्मीद है। नवाज शरीफ का बड़ा फैसला, पंजाब नहीं दोगे तो इस्लामाबाद भी नहीं लूंगा। लंदन वापसी की तैयारियां शुरू, आपस में शदीद इख्तलाफात। और मिस्र में जनरल अब्दुल फताह सीसी 90% खुद को वोट लेकर वो तीसरी दफ़ा बन गया सदर। साइफर के मामले का जो पैगाम है उस पर इमरान खान, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में 22 दिसंबर को बड़ी ज़मानत का मामला है और उससे पहले मामलात हल हो रहे हैं। अब सबसे पहले अमेरिका की तरफ से देखें, 2 पैगामात हैं। एक, पाकिस्तान की सियासी जमातों के मुतालिक हमारी कोई पोजीशन नहीं है, अवाम जिसे मुंतखब करेगी हम उसके साथ काम करेंगे। अब ये पब्लिक में पैगाम दिया और जो मीटिंग्स हुई उनमें भी दिया। ये बड़ा अहम मामला है। सबसे अहम मामला क्यों है कि अमरीकी इदारे इंटरसेप्ट ने 23 अगस्त को रिपोर्ट लिख कर दी थी कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने बाकायदा तौर पर फॉरेन ऑफिस को ये रिपोर्ट दी कि साइफर लीक होने से जो खुफिया मालूमात जिसका ये दावा करते रहे, जो आमतौर पर एनक्रिप्शन का मामला है, वो ख़तरा नहीं है, तमाम मुरासले महफूज। और सबसे अहम मामला जो उन्होंने रखा उसमें जो खास स्टोरी जिस पर इमरान खान पर यह इल्ज़ाम था कि उन्होंने खुफिया मालूमात पब्लिक की, असल में साइफर को सिफर हो गया। ये मामला उस तरह है, ये जो दावा कर रहे थे कि पाकिस्तान की जो साइफर की कोडिंग की मालूमात है वो पब्लिक में चलेंगी, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। डी कोड मैसेजेस अगर 1 खरब दफ़ा भी कोशिश की जाए, बड़े लफ्ज़ ट्रिलियन के, उसमें तो ये तब भी इसकी खुफिया कोडिंग सामने नहीं आ सकती। इस पे जो तमाम इन्वेस्टिगेटिव इदारे हैं, पाकिस्तान की बड़ी एजेंसी ISI, उनकी रिपोर्ट इंटरसेप्ट ने 9 अगस्त को पब्लिश की थी, जिसका असल में अब अमेरिका पर दबाव और अमेरिका खान की हुकूमत गिराने। और ये इंक्वायरी आपको याद होगा ISI ने 2 दिन के बाद शुरू की थी। अब वो खुफिया रिपोर्ट भी सामने आ गई। ये मामला खुल के सामने आ गया जो खान पर चलाया जा रहा है एक बोगस और झूठा केस, जिसकी खुद ISI ने तस्दीक कर दी। और वजारत खारजा ने 11 अगस्त को जो ख़त लिख के दरियाफ्त किया था, ये ख़त भी इंटरसेप्ट के पास मौजूद है। साइफर के पब्लिक होने के बाद, अब बैरून मुल्क खुफिया कोडिंग के ख़तरे के बाद, अब ये केस अदालत में 22 दिसंबर को हवा में तहलील हो जाएगा। इस पर कुछ भी नहीं रहा इस केस में। इमरान खान के खिलाफ इसीलिए तौहीन इलेक्शन कमीशन में फर्द जुर्म की जो कार्रवाई थी वो भी 27 दिसंबर तक मौखर हुई है। आज शुएब शाहीन बता रहे थे कि डयाला जेल में उन्हें तो फाइलें उठा के नहीं ले जाने देते, वहाँ आधा घंटा फाइलें चेक करते हैं। और दूसरी तरफ बिलावल के काफिले अंदर जा रहे हैं। इंतखाबात का सबसे अहम मामला, पार्लियामेंट का रुकन बनने के लिए पाकिस्तान की शरीयत, कागजात नामजदगी और उम्मीदवारों की जो तारीख में 25 साल की उम्र कम ना हो। 30,000 रुपया फीस है कौमी असम्बली की और 20,000 रुपया सूबाई असम्बली की नाकाबिले वापसी। और 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न जमा हो। ये इंतखाबी उम्मीदवार की शराइत है जिसपे बहुत सारे लोग पूरे उतरने हैं। 6 करोड़ से ज़्यादा लोग वोट डाल रहे हैं और 35 साल की उम्र से कम देखें तो ये 2.5 करोड़ नौजवानों का इलेक्शन, ये जिसे यूथ कहते थे, ये नौजवान जो पाकिस्तान का सरमाया, इन्होंने एक गाली बना दिया, उसे यूथिया कहते रहे। अब ये यूथिया इस गाली का बदला 8 फरवरी को देने के लिए बेकरार है। देखें, इसमें सूबाई सतह पर, मुल्की सतह पर, इंटरनेशनल सतह पर तमाम इदारे, आदाद शुमार, ज़मीनी हकायक, हर जगह ग्राउंड रियलिटी, इमरान खान पाकिस्तान की तारीख का मकबूल तरीन रहनुमा और तहरीक इंसाफ 2/3 से अक्सरियत से हुकूमत बनाने की पोजीशन में। अमेरिका इसीलिए खुल के यार बयान दे रहा है कि जिसे अवाम मुंतखब करेगी उसके साथ काम करेंगे। ये इनकी कोई पोजीशन ऐसी नहीं है। और अमेरिका याद रखे इसलिए कह रहा है कि पाकिस्तान नॉन नेटो इत्तेहादी और पार्टनर भी है। ये किसी किस्म की अनारकी नहीं चाहते क्योंकि इलेक्शन के बाद मामले ख़राब हो सकते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो वर्चुअल जलसा, अमेरिका के अखबारात
عمران خان کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پیغام کو اب فوربس میگزین جس کی 19 ملین فالوورز ہے دنیا میں، ٹائم میگزین، گارڈین، ڈیلی گراف، وہ سارے اخبارات اٹھائیں، وہ سب یہ کہہ رہے ہیں خان جیل میں ہونے کے باوجود تحریک انصاف اس وقت کلین سویپ کرنے کی پوزیشن میں ہے، سب سے زیادہ فیورٹ جماعت۔ اور دوسری طرف چیف الیکشن کمشنر کے استعفے کا مطالبہ، اور وہ بھی مسلم لیگ نون کی حمایت سے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن مانگ رہی ہے۔ 100 سے زیادہ حلقوں کی حلقہ بندیوں پر اس وقت اعتراضات، ہائی کورٹ کے فیصلے بھی آئے، لیکن قاضی فائز کی عدالت نے نظریہ ضرورت کا بہانہ بنا کے پری پول ریگنگ، اسے پری پول ریگنگ کہتے ہیں، حالانکہ حلقہ بندیاں ایک ضلع میں اگر آپ نے ٹھیک کرنی ہو کچھ گھنٹے لگتے ہیں صرف، لیکن سپریم کورٹ مکمل طور پر پری پول ریگنگ کے اقدامات میں نون لیگ کے ساتھ ہے۔ پاکستان بار کونسل اور سپریم بار کونسل دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر چیف الیکشن کمشنر سردار سکندر سلطان راجہ کے زیر تمام جو انتخابات اس پر تحفظات کا اظہار ہے، اسے فوراً مستعفی ہونے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو یہ مطالبہ اب پکڑتا جا رہا ہے اپنا زور، دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر خود مشکل میں ہے، دوسری طرف 16 جماعتوں کے چھوٹے چھوٹے معصوم خواب، نواز شریف وزیر اعظم، فضل الرحمان اور آصف زرداری صدر، ڈپٹی وزیر اعظم، علیم خان پنجاب کا وزیر اعلیٰ، مریم نواز اس کی وزیر اعلیٰ، پرویز خٹک پختونخوا کا وزیر اعلیٰ، بلاول زرداری وزیر خارجہ، شہباز شریف کی وہی 86 بندوں کی ٹیم۔ مسائل ان کے لیے نہیں ہے کہ جیب میں نہیں ہے، دھیلا کرنی چلی ہو میلا، ووٹ ایک نہیں ہے، اپنی نشست بچانا ناممکن ہے، اور یہ الیکشن جیتنے جا رہے ہیں۔ تحریک انصاف نے امیدواروں کے نام جاری کیے ہیں، اس میں بیرسٹر سلمان اکرم راجہ شفقت محمود کے حلقے میں الیکشن لڑیں گے، اور اسی طرح صنم جاوید، یہ سب سے بڑا اس وقت آپ کو پتہ ہے پاکستان کی انتخابی تاریخ میں مریم نواز کا خواب چکنا چور کرنے، جو قومی اور صوبائی میں مریم نواز الیکشن لڑنا چاہتی ہیں اور وزارت اعلیٰ بھی چاہتی ہیں، یہ ان کا خواب ہے، لیکن صنم جاوید اس خواب کو چکنا چور کرے گی۔ پی پی 150 میں مریم نواز کے خلاف مقابلہ، کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے دیکھیں صنم جاوید کے والد نے پاور اٹارنی سائن کروانا تھا، صنم جاوید سے ملنا تھا، لیکن مریم نواز جیل حکام کے اوپر زور ڈال لیا کہ پاور اٹارنی نہ لینے دینا۔ چیف جسٹس سے نوٹس کی انہوں نے درخواست کی، اتنا ڈر، اتنا خوف ایک معمولی لڑکی سے۔ یہ چیف جسٹس پاکستان مسلم لیگ نون کا ریٹرننگ افسر بنا ہوا ہے اس وقت، آپ کو پتہ ہے یہ، لیکن جس حال میں مشکل ہے جینا اس حال میں جینا لازم۔ اور سلمان اکرم راجہ بھی شفقت محمود کے حلقے میں نے بتایا 130 سے الیکشن جیت جائے گا وہاں سے۔ اسی طرح ختیجہ شاہ کے اوپر جو منی لانڈرنگ کی ایف آئی آر انہوں نے بنائی ہوئی، اب کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی آر جو ہے اس میں دیکھیں کوئی شکایت کنندہ نہیں ہے، انکوائری عام طور پر معلومات کی بنیاد پہ روٹین سے ہٹ کے، پہلے 4 مقدمات میں ختیجہ شاہ کو ضمانت ملی، اس پہ کوئی مقدمہ نہیں، اسے پھر بھی گرفتار کر لیا، اور یہ باقر نجفی صاحب کی عدالت ہے، 22 دسمبر اس کیس کو ملتوی کیا۔ باقر نجفی صاحب کو سوچنا چاہیے، آپ اہل سادات سے ہو کر عورتوں کو زندان میں رکھنا یزید کا کام تھا، کیوں بھول گئے؟ خدا کا خوف کریں، پشاور ہائی کورٹ کے پختون سے کچھ جج سے سیکھ لیں، ڈٹ جائیں، یہ زندگی تھوڑی سی ہے، اللہ کرے یہ سن لیں وہ میری پیغام۔ نواز شریف اور پیپلز پارٹی کے پاس دیکھیں عوام میں الیکشن لڑنے کا معاملہ ختم ہو چکا ہے، یہ لوگ عوام میں نہیں نکل سکتے، نہ جلسے کر سکتے ہیں، نہ ملاقاتیں، نہ انتخابی مہم، ورنہ 50-55 دن رہ جائے اور دور دور تک نون لیگ کے جلسوں کا کوئی شیڈول اناؤنس نہ ہو، کوئی نام نہ ہو، مینار پاکستان میں جلسہ نہ ہو، کراچی مزار قائد نہ ہو، فیصل آباد گھنٹہ گھر نہ جا سکیں، سندھ نہ پہنچ سکیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو بار بار یہ کہا تھا، کل بھی بتایا، نواز شریف 2/3 اکثریت لندن معاہدے کے مطابق مانگتا ہے، پنجاب میں اپنی بیٹی کو وزیر اعلیٰ کرنا چاہتا ہے، اسے پتہ ہے علیم خان کو انہوں نے کہا نہیں یہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ تو یہ ہوگا، اسی وجہ سے تو خان سے معاملہ باجوہ کا بگڑا، تو اس نے کہا نہیں میں پھر باہر جا کے شایان علی سے مقابلہ کروں، اسی سے لڑوں گا لندن۔ نواز شریف الیکشن سے باہر ہوا تو آپ یاد رکھیں ہندوستان بھی حملہ کرے گا، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ نواز شریف کی فرمائش تھی پہلے جنرل فیض کی کارروائی کریں، وہ نہیں مانے، کیونکہ اس میں جنرل باجوہ بھی پھنستا تھا، تحریک انصاف نے جنرل باجوہ سمیت 4 مزید لوگوں کو نامزد کر دیا۔ اب جب جنرل فیض کو نوٹس ملا تو باجوہ صاحب کو بھی آنا پڑے گا، اب ان کی اتنی جرت نہیں ہے، فیض آباد کے دھرنے میں اگر فیض صاحب کو پکڑیں تو باجوہ صاحب تو بچتے ہی نہیں، اس پہ آپ کو پتہ ہے پھانسی اور عمر قید کا معاملہ ہے اس میں بھی۔ اب زرداری تھوڑا سا کھل کے کھیلنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کے سامنے راؤ انوار کا انہوں نے ایک انٹرویو کروایا ٹی وی کا، اس کی ساری ہوا نکل گئی، اس کی جس طرح وہ دبئی بھاگ گیا تھا پہلے، بندوق کے زور پر انٹرویو پہ زرداری بھی لیٹ گیا دوبارہ۔ اب نواز شریف ہر صورت میں آپ کو پتہ ہے وہ کہہ رہے ہیں مجھے حکومت دینی ہے تو میں لوں گا پنجاب بھی، ورنہ اسلام آباد بھی نہیں میں لیتا۔ معاملات ان کے بگڑ چکے ہیں، کیونکہ الیکشن میں وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ آپ کو پتہ ہے پہلے، اور پھر بغیر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے کہتے تھے مجھے سادہ اکثریت آپ دے دیں، ہر صورت میں دلائیں ضرور۔ باقی جتنی بھی اس وقت جماعتیں ہیں وہ کسی صورت میں لوٹ کا مال چھوڑنے کو تیار نہیں، نواز شریف پنجاب سے ہٹنے کو تیار نہیں، زرداری سندھ کے ساتھ بلوچستان بھی مانگتا ہے، اور فضل الرحمان اور پرویز خٹک کی حالت دیکھیں، اپنی ذاتی ووٹ نہیں ہے ان کے پاس، جیتنے کے پوزیشن وہ کہتے ہیں خیبر پختونخوا میں حکومت دیں۔ اب اس صورتحال میں کمپنی نواز شریف کا متبادل ڈھونڈ رہی ہے کہ نیا لاڈلا فوراً 50 دنوں کے اندر تیار کریں۔
عام انتخابات میں آپ کو پتہ ہے جو اس کی نامزدگی کا کاغذات نامزدگی کا وصول کرنے کا معاملہ ہے وہ پبلک نوٹس جاری ہو چکا ہے. اب 20 سے 22 دسمبر تک وہ تمام لسٹ آپ کے سامنے آ جائے گی. اس پہ الیکشن کمیشن نے اعلان کیا کہ نگران جو استعفیٰ دے چکے ہیں وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے, وہ 60 دن بعد ضمنی میں آ سکتے ہیں. تو یہ لوگ بھی فارغ ہو گئے, بگٹی جیسے لوگ, سرفراز بگٹی جیسے. اب پی ٹی آئی میں عمر ایوب صاحب نے ابھی درخواست ہائی کورٹ میں ڈالی کہ علی باقر نجفی کے سامنے یہ بھی گئی کہ آپ وفاقی حکومت, صوبائی حکومت, ایف آئی اے, اینٹی کرپشن اور ان تمام پولیس کو منع کریں کہ تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف جب مقدمہ نہیں ہے, عام انتخابات کے شیڈول جاری ہو چکا ہے, تو کاغذات نامزدگی جو ہمارا بنیادی حق ہے ہمیں سامنے آنا ہوگا, ہمیں گرفتار مت کیا جائے. اب انہیں یہ کام ہے, یہاں پہ دیکھیں باقر نجفی صاحب کا کھڑے ہو کے, کیونکہ یہاں حالات یہ ہے کہ رات کو آپ سوئیں تو آخری خبر آپ دیکھتے ہیں کہ عمر تنویر وہ نوجوان اسے اٹھا لیا تشدد کر کے پولیس کے حوالے. صبح اٹھ کے دیکھتے ہیں تو عثمان ڈار کی والدہ کا گریبان اور کپڑے پھٹے ہوتے ہیں. مطلب یہ کسی قسم کا, یہ دیکھیں ان کا جو معاملہ ہے, یہ ہر ذی شعور یہ سوچ رہا ہے اس وقت کہ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں, کہ جس طرح جتنا ہم جبر اور ظلم کی بات کرتے ہیں یہ کم ہوگا, یہ اس اگلے دن اس سے 4 گنا زیادہ بڑھا دیتے ہیں ظلم اور جبر. ابھی یہ سوچ رہے ہیں کہ واردات کریں گے مصر کی طرح, جس طرح وہاں عامر جنرل مرسی 90% ووٹ لے کر خود کو منتخب کروا گیا تیسری مرتبہ, 66% عوام کا ٹرن آؤٹ بھی کروا دیا اس نے. اب 2013 میں مرسی کو اقتدار میں ہٹایا, 2018 میں 97% الیکشن سے, 97%, ان کی وجہ سے 95 تھی. اب وہ ایک فوجی عامر ہے, گزشتہ 10 سال سے مخالفین کو دبا دبا کے اب مقابلے میں نہ اپوزیشن رہی نہ امیدوار رہی, اور یہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے لیے بہت بڑی مثال ہے. اس کے بعد ان کا الیکشن فارغ ہے. مراد سعید نے جو بات کی تھی کہ آپ نے اردگان کا ترکی بنانا ہے یا مرسی کی موت کے بعد خاموش مصر, یہ معاملہ آپ کو یاد, کیونکہ معیشت سے لے کر تمام حالات تو وہ برباد ہو جائیں گے. عرب دنیا کے اربوں ڈالر مصر کو ملے, آج بھی تو وہ برباد ہے. دوسری طرف 1971 کے معاف کیجئے گا زبردستی الیکشن میں بنگلہ دیش بنایا گیا, الگ کیا گیا مشرقی پاکستان. آج ان کی خبر دیکھیں کہ بنگلہ دیش یورپ میں کپڑے کی ایکسپورٹ میں چین کو پیچھے چھوڑ گیا. 8 مہینوں میں 9 ارب ڈالر کا کپڑا ایکسپورٹ. یہ شیخ مجیب کی قائم کی گئی جمہوریت, جو آج بھی شیخ حسینہ 16 سال سے بنگلہ دیش میں وزیر اعظم ہے. کامیاب خارجہ پالیسی, بہترین حکمت عملی اور جمہوریت کے اثرات آپ کے سامنے. اگر یہ پاکستان کو مصر بنانا چاہتے ہیں تو دیکھیں سعودی عرب کو اس وقت یمن سے شدید ترین خطرہ ہے. اگر سعودی عرب اور عرب امارات امریکہ کے کہنے پر یمن کے حوثیوں پر حملہ کریں گے تو پاکستان سے وہ مانگیں گے 30,000 فوجی, جو انہوں نے کہا ہے ہم صرف جو آنے والی حکومت ہوگی اس سے لیں گے, نگران حکومت سے یہ بھی نہیں لیں گے. یہاں تک معاملہ ہے. تو عوام کی حکومت تو انہیں بھی چاہیے. معاملہ اتنا بڑا ہے کہ دیکھیں یمن کے خلاف اگر پاکستان فوجی بھیجتا ہے تو پھر ایران خاموش نہیں بیٹھے گا. وہ پہلے ہی دنیا کے تقریباً 15 سے زیادہ ممالک میں اپنی پراکسیز بنا چکے ہیں, لیبیا, شام, عراق, افغانستان, یمن, سعودی عرب, فلسطین, وسطی ایشیائی ریاستیں, پاکستان کے اندر بھی ان کے تمام نیٹ ورکس موجود ہیں. اگر انہوں نے واردات کی تو پھر مسئلہ کی بنیاد پہ اتنا بڑا مسئلہ شروع, پارا چنار آگے آگ میں جل رہا ہے. گلگت اور بلتستان آپ کے سامنے ہے. ایسی صورتحال میں وہ معاملہ شروع ہوگا کہ پھر الامان الحفیظ. سعودی عرب کی حکومت بنگلہ دیش سے بھی مانگ رہی ہے بندے, وہ نہیں دے رہے. ابھی جو آرمی چیف کی سینٹا کام کے جنرل مائیکل کرالا سے ملاقات ہوئی, اس میں بھی بحیرہ احمر کے حوالے سے بڑا اہم معاملہ پیش آیا. اور دوسری جو اندرونی معاملات بات ہوئی وہ ایک تو سائفر کیس کو بند کرنا, اور خان کی اب اس میں غلطی نہیں, امریکہ جانتا ہے, وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا نام نہ آئے بس. تو یہ اپنا نام مٹانے کے لیے بس کہہ رہے ہیں کہ معاملات کو ایسے ٹھیک کیا جائے. تو اب دیکھیں ان کے پاس اب کوئی راستہ نہیں رہا. الیکشن کہ میں نے آپ کو بتایا تھا جو فضا بنتی جائے گی یہ کمزور ہوتے جائیں گے. کمزور زیادہ خطرہ بنتا ہے, حملہ زیادہ کرتا ہے, تو شدت بھی اس کے حملوں میں آتی ہے. عثمان ڈار کی والدہ والا معاملہ آپ کے سامنے ہے. ابھی مزید بھی ایسے معاملات آئیں گے. جبر اور ظلم کا سلسلہ چلتا رہے گا, اس میں رکاوٹ نہیں آئے گی, لیکن پاکستان کی عوام کا عزم اور حوصلہ بھی بڑھتا رہے گا. اس میں مزید 10 گنا اضافہ ہوتا جائے گا. آپ دیکھیں کہ ہر چڑھتا ہوا دن اب انشاءاللہ پاکستان کے روشن مستقبل کی طرف جائے گا, جمہوریت کی طرف جائے گا. عوام کی حکومت عوام کے ذریعے, اور بے گناہ لوگ جو جیلوں میں ہیں وہ باہر ضرور آئیں گے. اگلی حکومت خان کی ہوگی, یہ سب جانتے ہیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.